Assalamu alaikum. This is Heart to Hot. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. आज जिन के साथ मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, आप लोगों की बहुत अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनका इंटरव्यू करें. मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूं क्योंकि इनका जो ड्रामा था वो हम पहली किस्त से लेके आखिरी किस्त तक हमने रिव्यू किया, बड़े जोश के साथ रिव्यू किया, बड़े जोश और प्यार के साथ देखा भी. लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि ये होते हैं लाहौर में, हम होते हैं कराची में. तो जैसे ही मैं लाहौर पहुंचा मैंने इनसे रब्ता किया. इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं अपनी कोताहियों की वजह से आज कोई करीबन 1-1.5 घंटा देर से पहुंचा उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने बुरा नहीं मनाया और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हमें अपने घर में वेलकम किया. मेरे साथ मौजूद हैं वन ऑफ पाकिस्तान टॉप राइटर्स फसी बारी खान. अस्सलाम वालेकुम फसी भाई. वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ फसी भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास. फसी भाई पहले तो आई एम सॉरी हमने आपको इतना वेट करा दिया आज, बट आपको पता हमारा यहाँ पे सेटअप नहीं है लाहौर में, इसलिए चीजें अरेंज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया. कोई बात नहीं. मुनीर न्याजी की एक नज्म भी है ना, हमेशा देर कर देता हूँ, तो मुझे लगता है आप हमेशा देर करते होंगे. मेरी कोशिश होती है यकीन करें कि मैं हमेशा देर ना करूं. बट थैंक यू फसी भाई, आपने हमें अपने घर में खुशामदीद कहा और हमें ये वक्त दिया इंटरव्यू करने का. आपका ड्रामा आपको पता है, हमने तो सारे एपिसोड्स देखे, बड़े गौर से देखे और रिव्यू भी किया. आप फॉलो कर रहे थे हमारे रिव्यूज? जी मैं बिल्कुल. और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आपके उसमें जो भी कमेंट्स होते थे समथिंग हॉट में, मैं देखता था और मुझे इतनी खुशी होती थी क्योंकि जब मैं शुरू में, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद लिखा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो पे आया हुआ था. तो मुझे लगता था पता नहीं अब आप हर दौर के एक अपने वो होते हैं ना, मतलब तकाजे होते हैं मतलब पता नहीं अब लोग इस तरह की बात कोई थोड़ी सी बात जिसके अंदर कुछ गहराई हो, पता नहीं उसको समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे. क्योंकि लोगों ने डराया भी बहुत था कि अब तो जो ड्रामा है वो तो बिल्कुल कह रहे हैं, जब आप गए थे फिर भी कुछ बेहतर थोड़ा ड्रामा था, मतलब चीज़ें आ जाती थी मुख्तलिफ, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं. कह रहे लोगों ने कहा लोग एक उस पर चल रहे हैं ना, एक ट्रैक है जिस पे लोग चल रहे हैं. लेकिन मुझे इतनी हैरत हुई कि जब घिसी पिटी मोहब्बत चला और मैं आपके उसमें जो आपके जितने भी जिन्होंने लिखा उसके बारे में, मतलब बहुत से आपके जो बाहर के लोग हैं, जो इंडिया से हैं, जो दूसरी जगह से, जब मैं उनके पढ़ता था कमेंट्स और वो इतनी मतलब डेप्थ वाली चीज़ें थी उसमें, इतनी अच्छी लिखी हुई चीज़ें थी, तो आपको लगता था आपके अंदर एनर्जी सी भर जाती थी. तो मेरे अंदर वो एनर्जी मुझे मिली उनके कमेंट्स से. लेकिन आपका ड्रामा देख के जो हमें एंटरटेनमेंट मिली वो अनमैच थी. फसी भाई ड्रामे का नाम घिसी पिटी मोहब्बत. जी 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 जी. और ड्रामे के टाइटल के अंदर घिसी पिटी होने के अलावा इस ड्रामे में घिसा पिटा कुछ भी नहीं था. तो ये जो थॉट प्रोसेस था घिसी पिटी मोहब्बत लिखने का, आप जब बैठे लिखना तो आपने ये सोचा था कि यार कि ये ड्रामा जो होगा वो, जैसे हम अपने रिव्यू में बहुत बार हम कहते रहे कि वो कमेंट्री ऑन सोशल इश्यूज, जी जी जी, यही थॉट प्रोसेस था या ये बन ऐसा गया? देखिए मैं एक बात बताऊं हसन, मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब मैं लिख रहा होता ना मुझे पता नहीं होता मैं क्या लिख रहा हूँ. मेरे उसमें किरदार पहले आते हैं, कहानी उनके साथ साथ चलती है. तो मैं जब लिख रहा था मुझे नहीं पता था कि ये होगा, यूं होगा, फलां होगा. ठीक है, एक कहानी, ये कहानी वैसे मैं इसको कहता हूँ एक बायोग्राफी टाइप की है, मतलब एक लड़की की. बल्कि यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, एक लड़की की नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मैंने मतलब कुछ जिक्र किया कि भाई मतलब आप लोग जिस इस समाज में, सोसाइटी में जब आप निकलती हैं बाहर, आप लोगों को क्या मसले मसाइल होते हैं, तो वो हर लड़की का तजर्बा जो था ना वो एक अलग तजर्बा होता था. मतलब आपको पता चल जाता था कि आपकी सोसाइटी में औरत के लिए कितनी मुश्किलात हैं, वो कितनी मुश्किलों से वो चीज़ों को फेस करती है, किस तरह वो अपने आप को, मतलब अपने जिसे कहना चाहिए अपने आप को लेके चलती है. तो घिसी पिटी मोहब्बत जब मैं करने लगा तो मेरे जहन में थी चीज़ें कि मैंने कहा मैं करूँगा, मतलब बात करूँगा इन चीज़ों पे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किस तरह करूँगा बात. क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं ना, मतलब मेरे साथ ही होता है कि मैं बिल्कुल ब्लैंक होता हूँ जब मैं लिख रहा होता हूँ. फिर क्या होता है, खुद ब खुद वही बात है कि आमद भी मैं नहीं कहूँगा, आमद भी बड़ा घिसा पिटा लफ्ज़ लगता है. बस ये होता है कि आपके किरदार जो है ना वो आपकी उंगली पकड़ते हैं और वो आपको अपने साथ लेके फिरते रहते हैं. तो क्या सामिया वो पहला किरदार था जो आपके जहन में आया? जी बिल्कुल, क्योंकि सामिया ही सबसे पहले आया, क्योंकि मैंने जो पहला सीन लिखा था मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा. तो वो एक कहानी थी जो एक लड़की कह रही होती है. और यहाँ मैं एक और आपको बता दूं कि ये सीन जो था ना वो बिल्कुल एक अलग अंदाज में मैंने लिखा था. उसको बड़ा जैसे कहना चाहिए वो ड्रामेटिक भी था, वो थोड़ा फिल्मी भी था और वो बड़ा उसमें मज़े की चीज़ें थी. लेकिन मसला ये हुआ कि कोविड की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें अरेंजमेंट चाहिए था, वो एक शादी का
گھر تھا جس میں ہم نے یہ نہیں دکھایا تھا کہ اس لڑکی کے گھر کا شادی کا گھر ہے, وہ ایک شادی کا گھر ہے جس میں مختلف لوگ ہیں, کوئی بالوں میں ڈائی کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, لڑکیاں اپنے اس پریس کر رہی ہیں, کپڑے کر رہی ہیں, اس میں ایک لڑکی ہے جو ان سب کے درمیان گھوم رہی ہے اور وہ بات یہ پہلا جو ڈرامے کا پہلا جی پہلا سین, لیکن جو فورتھ وال بریک کر کے جو کیمرے سے بات کی جی تو وہ اسی طرح کا تھا, لیکن اس میں یہ تھا کہ لوگ تھے بہت سارے, وہ ایک گھر تھا جس میں جی لائٹنگ بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہوا ہے, اور وہ بڑا مزے کا, مطلب مجھے بڑا ابھی تک بڑا افسوس ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کاش ہو جاتا, تو وہ ویژولی جو تھا نا وہ مزید اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بنتا. تو جو ڈرامے کا پہلا سین شوٹ ہوا جی وہی پہلا سین تھا جو آپ نے لکھا تھا. جی وہ تھا وہی, لیکن اس میں کیا کیا ہم نے ویژولز نہیں اب ڈالے نا, وہ میں سمجھ گیا, لیکن سٹوری آپ کے ذہن میں بھی وہیں سے شروع وہیں سے میرے ذہن میں وہیں وہ ایک. تو کیسے فضی بھائی تھوڑا اپنا تھاٹ پروسیس بتائیں, کیونکہ ہمارے ویورز کو بھی بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے رائٹرز کا تھاٹ پروسیس سمجھنے کا. مجھے خود بھی بڑا اشتیاق ہے کہ کہانی جب آتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں کہانی نہیں آئی, کردار آتے ہیں, اور سامیہ کا کردار آیا, تو یہ سامیہ کا کردار کیسے ایسے ایوالو ہوا کہ جیسے اور کردار بیچ میں انکلوڈ ہوتے گئے اور سوشل ایشوز انکلوڈ ہوتے گئے اور یہ ایک جرنی بنتی گئی؟ دیکھیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک جگہ میں نے بتایا کہ بھائی ایک خاتون تھی جو مجھے ایک سفر کے دوران ملی تھی, مطلب جو سامیہ جو ہمارا کیریکٹر ہے وہ مجھے ملی. تو اچھا ان کی مطلب کیا ہوا, ان کی جو باتیں تھیں وہ بڑی دلچسپ تھیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ ابھی ڈیورس ان کو ہوئی ہے اور وہ آ رہی ہیں. اچھا میں نے کیونکہ ہم نے جو ایک وہ کیا ہے نا ہمارے ڈراموں میں فلموں میں جو عورتیں ہوتی ہیں جو طلاق لے کے آ رہی ہوتی ہیں, وہ تو ہماری سوچ وہی ہوتی ہے کہ جی ان کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے, وہ رو رہی ہوں گی, وہ بیچاری ہوں گی. ایک لڑکی جو بالکل نارمل اس میں کہہ رہی ہے کہ جی میں طلاق لے کے آ رہی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگا, میں کہا تو پھر اس نے مجھے کہا کہ کہیں گی کہ ایسی بات ہوئی, کہیں گی آپ کون ہیں ویسے, بعد میں ایسی بات ہوئی. تو میں نے کہا جی میں رائٹر ہوں, میرا نام فصیح باری خان ہے. تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس زمانے میں میرا ڈرامہ چل رہا تھا قدوسی صاحب کی بیوہ. اچھا میں ظاہر سی بات ہے وہ گرمیوں کے دن تھے, میں نے شارٹس پہنی تھی, ٹینک ٹاپ پہنی ہوئی تھی, تو میں بڑا, تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں وہ تو کسی بزرگ آدمی نے لکھا ہے, وہ آپ تو نہیں لکھ سکتے, اس میں تو کہہ رہی ہے بڑی وہ تھی. میں نے نہیں لکھا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں جب وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تھی نا, تو میرے جو ان لاز تھے نا وہ ان کا پارا ہائی ہو جاتا تھا. وہ کہتی تھی جیسے یہ خود بےہودہ ہے وہ ویسے ہی بےہودہ ڈرامے دیکھتی. اب سوچے میرے پر یہ بھی الزام ویسے ہی لگا ہوا ہے کہ جی بہت بےہودہ لکھتے ہیں, بہت بولڈ لکھتے ہیں. تو لیکن کہا کہ مجھے یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ جانتا ہے لوگوں کو, اس کو پتا ہے, یہ سائیکی کو سمجھتا ہے. تو میں سوچتی تھی کہ اگر میں نے اپنی زندگی پہ کچھ کروایا تو میں اس بندے سے کہوں گی کہ میری کہانی پہ لکھے. تو پھر اچھا پھر خیر بات ہوئی ہماری. میں شروع میں بور بھی بڑا ہو رہا تھا, میں وہ ہر آدمی ہوتا ہے نا, دوسرا آدمی آتا ہے کہتا ہے آپ ہماری کہانی پہ لکھیں. لیکن خیر جب اس نے کہانی سنانی شروع کی, وہ بہت مزے کی کہانی تھی. وہ مزے کی کہانی یہ تھی کہ ایک لڑکی جس نے 3 شادیاں جس نے کر لی تھی, 4تھی شادی وہ کرنے جا رہی تھی, اور جو اس کی زندگی کے حالات تھے. اب دیکھیں ہمیں ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے جب ہم ڈرامہ لکھ رہے ہوتے ہیں, صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کو ایک لائن مل گئی, پھر آپ کو کیا ہوتا ہے اس لائن کو, وہ ایک خاکہ ہے, اس کو آپ کو بھرنا ہوتا ہے. تو پھر مجھے یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے جیسے اس کی پہلی ساس تھی وہ بہت ظالم ٹائپ کی یا اس طرح کی تھی. میں کہا نہیں یار یہ تو ہر دوسرے ڈرامے میں وہی عورت ہوتی ہے جو مار رہی ہے, یہ کر رہی. پھر میں نے کہا کہ جی ساس جو ہے وہ تھوڑی سی جیسے سبا نے کیا کیریکٹر, کہ وہ ہے سیریس لیکن اس کی باتوں سے ایک کامیڈی سی نکل رہی ہے نا. تو پھر شوہر کا کردار وہ میرے ذہن میں آیا کہ بھائی ہسبینڈ اس طرح کا ہونا چاہیے, اگر وہ ساس اس طرح کی ہے ڈومینیٹنگ اور وہ ہے. تو اسی طرح سارے کردار بنتے گئے. پھر ارجمند رحیم کا جو کردار ہے وہ ایک زمانے میں جب میں جوان تھا, بہت پرانی بات ہے, تو آپ ابھی بھی جوان ہی لگ رہے ہیں مجھے. تو اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے میں جایا کرتا تھا خیابان بدر کی بات ہے, وہاں اس طرح کے اپارٹمنٹس تھے, وہاں اس طرح کا ایک کردار جو تھا وہ ٹکرایا. میرے ایک دوست تھے, ان کے ساتھ ہی ٹکرایا وہ کردار, لیکن میری بھی اس کردار سے جان پہچان ہوتی گئی. تو زندگی میں وہی کہتا ہوں نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہم زندگی سے جو حاصل کرتے ہیں نا جو کردار, ہم وہی زندگی کو لوٹا دیتے ہیں ڈرامے کی شکل میں. تو ڈرامے کی شکل میں لوٹا. تو وہ جو خاتون سفر پہ آپ کو ملی تھی جن کے اوپر آپ نے سامیہ بیس کیا ہے, تو ان کے ساتھ اب رابطہ ہے؟ انہوں نے دیکھا ڈرامہ دیکھنے کے بعد کوئی فیڈ بیک دیا ہے, کوئی بات ہوئی؟ اچھا دیکھیں میرے ساتھ کیا ہے, میں نا بہت ہی کیئر فری انسان ہوں. تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, میرے کئی موبائل ٹوٹ گئے, کئی میں نے توڑ دیے. تو ان کا نمبر کسی اس میں تھا. پھر ظاہر سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیچ میں جو ہے 4 سال کا گیپ آ گیا نا. تو اس کے بعد اب وہ نمبر بھی میرا پتہ نہیں ادھر ادھر ہو گیا. لیکن ابھی میں میسنجر پہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میسنجر پہ اکثر آپ کے پاس میسیجز آ رہے تھے. تو مجھے امید ہے کہ کسی دن آئے گا ان خاتون کا میرے پاس میسیج. بٹ فصیح بھائی, کسی پٹی محبت, اس ڈرامے کو لکھتے ہوئے کوئی آپ کو کوئی چیلنج ایسا فیس ہوا ہو, یا کوئی آپ لکھتے ہوئے کسی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہوں, یا کسی کردار کو لے کے کوئی سچویشن کو لے کے آپ کو لگا ہو کہ یار کہ نہیں یہ ڈرامہ جو ہے یہ اس طرف نہیں جا رہا جس طرف آپ چاہتے تھے جائے,
کوئی چیلنج, کوئی اس طرح کا آبسٹیکل فیس کیا آپ نے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میری عادت ہے, میں نے وہی آپ کو بتایا کہ میں تھوڑا سا جب لکھ رہا ہوتا ہوں میں یہ نہیں سوچتا جیسے دوسرے رائٹر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز سینسر میں پھنس جائے گی. میں کہتا ہوں رائٹر کو جب لکھنا چاہیے نا اس کو یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے کیا نہیں لکھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی پتا ہوتا ہے, ٹی وی میں بھی عرصے سے کر رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ ٹی وی کی سینسرشپ کیا ہوتی ہے, ہمیں کہاں رکنا ہے, کہاں ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو اس میں جو رسک کا کیریکٹر میں لکھ رہا تھا, جو میں نے لکھنا شروع کیا تھا, وہ بہت جسے کہنا چاہیے اس کی ڈائمینشنز تھی. اس کی ایک ڈائمینشن ایسی تھی جو چینل والوں کو نے منظور نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بہت, وہ کیا تھی؟ وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں. لیکن میں نے اس کو, حالانکہ ان لوگوں نے بات مانی کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے لکھا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں ہو رہا کچھ, کہ مطلب لکھتے ہوئے یہ کوئی ولگر نہیں لگ رہا, کچھ نہیں لگ رہا, لیکن کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے مطلب لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنی مشکل ہو جائے گی. حالانکہ وہ ظاہر سی بات ہے, میں ایک کردار لکھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کی سائیکی پہ لکھنا ہے تو پھر آپ اس کی ایک ایک بات, ایک ایک رگ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں اس وقت وہ یہی تھا. اچھا وہ چیز انہوں نے مجھے وہ کی. پھر دوسرے جو آپ نے کہا چیلنج میرے نزدیک یہ تھا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا 4 سال میں نے کچھ نہیں کیا, تو میں نے ٹی وی ڈرامہ بھی نہیں دیکھا تھا. تو اب جا کے میں نے ٹی وی ڈرامہ دیکھنا شروع کیا. اب جب میں ٹی وی ڈرامہ دیکھنا شروع کر رہا تھا تو مجھے اپنے ایک دوست کے الفاظ یاد آ گئے جو میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے ٹی وی کا ڈرامہ نا کسی ایک آدمی یا کسی ایک عورت نے لکھا ہے, کہتے سارے ڈرامے ایک ہی جیسے لگتے ہیں. تو اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈرامے ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, کسی کی بھی بات کر رہے تھے تو ہم مجموعی طور پہ بات کر رہے تھے, ہم ایک اجتماعی بات کر رہے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی آمنہ مفتی اچھے لکھ رہی ہیں, بیگل اچھے لکھ رہی ہیں, ہم ایک اوور آل بات کر رہے ہوتے ہیں نا. مصطفیٰ آفریدی اچھے لکھ رہے ہیں تو ہم ایک اوور آل بات کر رہے تھے. تو میں نے جب ڈرامے دیکھنے شروع کیے میں کہا یار میں تو لکھ ہی نہیں سکتا. مجھے دیکھیں میں ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ نا اپنے آپ کو خود ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتا رہتا ہوں. میں نے یار یہ تو ڈرامہ مجھ سے ہوگا ہی نہیں, میں کیسے کروں گا, اور پھر ظاہر سی بات ہے میرا بریڈ اینڈ بٹر یہ ہے تو میں کیسے اس چیز کو کروں گا. لیکن پھر مجھے کیا ہوا, میں نے خود اپنے آپ کو وہ کی. پھر اے آر وائی میں علی عمران ہوتے ہیں جو کانٹینٹ, جی تو علی عمران جو ہے ان سے میری جان پہچان بڑی اچھی ہے, دوستی بڑی اچھی ہے, وہ بہت ریگارڈ کرتے ہیں میرا. تو علی نے کہا, علی کی مجھے ابھی تک ایک بات یاد, اس نے کہا کہ فصیح بھائی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں نا آپ وہ لکھیں. مطلب ان کی طرف سے یہ تھا. اب یہ دیکھیں بعد میں یہ جو رقیب ہے نا سارے یہ وہ ہیں کانٹینٹ والے, لیکن ایک جو مین بندہ ہے اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کو آزادی ہے, جو آپ کو لکھنا ہے آپ لکھیں. تو پھر میری ہمت بندھی. پھر مجھے بھی یہ ہوا, دیکھیں میں نے بھی دیکھا, میں نے کہا کہ دیکھیں ہر آدمی کو نا ایک عہد جو گزر رہا ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے. میں اگر یہ سوچوں نا کہ یار میں ابھی بھی وہی ڈرامہ کروں گا جو میں نے قدوسی صاحب کی بیوہ کیا, جس میں ایک سین 17 منٹ کا ہوتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے اور پسند کرتے تھے. تو مجھے ہوا, پھر میں نے دیکھنا شروع کیا. میں نے کہا یار اب لوگ ڈرامہ تیز چاہتے ہیں, ان کو یہ کہ ذرا ڈرامہ تیز چلتا رہے یوں ہو. تو پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا وہ کیا. میں نے کہا میرے سین جو ہے شارٹ ہونے چاہیے لیکن انٹرسٹنگ ہونے چاہیے. ہر سین میں کوئی بات ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ خالی سین نہ جائے. تو یہ میں نے ایک جو ہے فارمولا جو ہے وہ پکڑا. پھر میں نے گھسی پیٹی محبت کیا تو جو رسپانس آیا مطلب میری توقعات سے زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑا, میں کہوں کہ نہیں جی بہت بڑا کامیاب ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا. اس کی کامیابی میں خود مانتا ہوں محدود کامیابی ہے, لیکن بہرحال کامیابی ہے, کامیابی ضرور ہے. جی فصیح بھائی میرے لیے جو سب سے اسٹرائکنگ بات ہے کسی پیٹی محبت کے بارے میں اور جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے, اب ایک مرد ہوتے ہوئے میں ایک اور مرد کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو شاید کچھ خواتین کو یہ بات شاید وہ اگری نہ بھی کریں, بٹ آئی وڈ اسٹل ٹیک دیٹ لبرٹی اینڈ سے دیٹ ایک مرد ہوتے ہوئے جس طرح سے آپ نے فیمیل کیریکٹرز کو دکھایا ہے, لکھا ہے, اسکرین کے اوپر پریزنٹ کیا ہے, میرے خیال میں بہت ساری ہماری خواتین رائٹر بھی اس طرح سے انصاف نہیں کر پاتی خواتین کے کرداروں کے ساتھ. اور آپ کے ڈرامے میں جتنی خواتین تھیں, اور یہ ہم ریویو میں بھی بارہ باری اس بات کا ذکر کر چکے ہیں, ہر طرح کی خاتون کو آپ نے, ہر طرح کے طبقے سے بلانگ کرتی ہوئی خواتین کو آپ نے ریپرزینٹیشن دی ہے اپنے ڈرامے میں. آپ نے اسٹرانگ خاتون کو بھی دکھایا ہے, آپ نے ویک خاتون کو بھی دکھایا. بالکل بالکل عام الفاظ میں جو کہتے ہیں اچھی عورت, آپ نے اچھی عورت بھی دکھائی ہے. عام ہی الفاظ میں جو کہتے ہیں بری عورت آپ نے وہ بھی دکھائی ہے. اور آپ نے کمپلیٹ میرے حساب سے انصاف کیا ہے ان سارے کیریکٹرز کے ساتھ. ایک مرد ہوتے ہوئے ایک عورت کی اتنی اچھی ریپرزنٹیشن, یہ جو ایسپیکٹ ہے میرے لیے یہ سب سے میرا پسندیدہ ایسپیکٹ تھا کسی پٹی محبت کا. یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میں عورت کو نا انسان سمجھتا ہوں, مرد کو بھی انسان سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کوئی ڈفرینس نہیں ہے عورت میں اور مرد کے اندر, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. کئی اس میں مرد کا پلڑا جو آپ کہتے ہیں نا جی مرد یوں ہے یہ کر سکتا ہے, تو کئی اس میں عورت کا پلڑا بھاری ہے. وہ
کچھ کر سکتی. تو ہمیں دیکھیں ہمیں یہ سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے اپنی سوسائٹی میں کہ دونوں انسان ہیں, ہمیں انہیں انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. ہمارے ادھر مسئلہ یہ کہ ہمارے ادھر کے جو مرد ہیں وہ عورت کو عورت کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ محدود کر رہے ہوتے ہیں اس کو. اور میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا, میں عورتوں پہ اکثر لوگ مجھے کہتی ہیں, میری خواتین دوست جو ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ بھائی تمہیں کیسے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. اچھا, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت جو ہے نا بیسیکلی عورت کے اندر ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ عورت کے اندر مسٹری بھی بہت زیادہ ہے. عورت کو کھوجنا, اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے ادھر جو مرد لکھ رہے ہیں, جو عورتیں بھی عورتوں کے بارے میں لکھ رہی ہیں نا, میں کہتا ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ عورت کیا ہے. عورت مطلب جسے کہنا چاہیے لیئر پہ لیئر ہیں جس سے آپ ایک عورت کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ مطلب وہ لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ عورت کو جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے میں عورتوں کے بارے میں جب بھی لکھتا ہوں تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی لکھوں کہ جو وہ ہیں, میں ان کو وہ دیوی بنانے کی کوشش نہ کروں. جیسے ہمارے ٹی وی ڈراموں میں عورت جو ہے ایک دیوی بن چکی ہے, وہ لاتے گھسے کھا رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. پھر آخر میں مرد جب سب جگہ سے دھتکارا ہوا آ جاتا ہے اس کے پاس, جب اس کو ہر دنیا کا آدمی دھتکار دیتا وہ آتا ہے اور بیوی اس کو معاف کر دیتی ہے, اور وہ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے بڑی مطلب ایک استھان پہ چڑھ جاتی ہے, ایک سنگھاسن پہ چڑھ جاتی ہے, مطلب وہ دیوی بن جاتی ہے. تو آپ کیوں دیوی بنا رہے ہیں یار؟ مطلب ایک انسان ہے نا, اس کی بھی خواہشات ہیں, اس کو بھی اسی طرح برا لگتا ہے جس طرح آپ کو برا لگتا ہے. ہم نہیں سوچتے, ہم نہیں وہ کرتے. تو میرا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ بھائی عورت جس طرح کی ہے, جس طرح کی نظر آتی ہے, اور مزے کی بات بتاؤں, لوگوں کو یہ چیز بری لگتی ہے. مجھے پتہ ہے گھسی پٹی محبت, میں کہتا ہوں یہ پروگریسو رائٹنگ ہے. یہ ہر آدمی, نہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہر آدمی کہے گا کہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. لوگ کہتے ہیں یہ کیسی عورت ہے کہ جو طلاقیں اور یہ یوں کر رہی ہے اور غلط فیصلے کر رہی ہے. بھائی آپ بہت عقل مند ہوں گے نا, آپ نہیں کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں غلط فیصلے. بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی, میری زندگی سامنے آپ کے, میں نے اپنی زندگی میں بڑے غلط فیصلے کی. جب آدمی فیصلے کر رہا ہوتا ہے تب اس کو کہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط فیصلے کر رہا ہے. بڑے لوگ کر جاتے ہیں غلطی. تو میں جب لوگوں کے کامنٹس دیکھتا ہوں نا, تو کچھ 60 سال کے 70 سال کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوں ہو رہا ہے. بھائی ایک لڑکی کو میں دکھا ہی رہا ہوں آپ کو کہ وہ اپنی ارلی 20s میں ہے, وہ ظاہر سی بات ہے, وہ تو جذباتی ہے, وہ کرے گی فیصلے غلط. ہر انسان کرتا ہے. اس عمر میں اتنی پکی عمر میں جا کے غلطیاں کر رہا ہوں, تو دوسرے لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ ہماری آڈینس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ ایک طرح کے ڈرامے دیکھتے ہوئے ہی خوش ہے, جیسے یہ پروگریسو رائٹنگ کی آپ نے بات کی, گھسی پٹی محبت بائی آل کاؤنٹس از اے ویری پروگریسو ڈرامہ, جس حساب کی کیریکٹرز ہیں, جس حساب سے کیریکٹرز کنکلوڈ ہوئے ہیں, ویری پروگریسو. تو یہ, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کامنٹ اور فیڈ بیک جس طرح کا ملا وہ مکسڈ ریئیکشن آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا کہاں ہوتا ہے, ایسا کیسے ہوتا ہے. تو آپ کے پوائنٹ آف ویو میں ہماری آڈینس کس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہے, یا ان کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم عادت اتنی پکی ہوگی ہے ایک طرح کے ڈرامے دیکھ کے کہ اب وہ ویلکمنگ نہیں ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی ڈفرینٹ ٹائم کا ڈرامہ آئے بھی تو اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ایک تو سب سے پہلے ہمارے ادھر ایک یہ ہوتا ہے کہ جی 8 بجے کا ڈرامہ عورتیں دیکھتی ہیں. مطلب اگر عورتیں دیکھ بھی رہی ہیں, آپ عورتوں کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ عورتیں تو نہیں کہہ رہی کہ ہمیں یہ ڈرامے دکھاؤ, یہ کرو, ٹھیک ہے وہ 8 بجے کوئی بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کچرا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی گلٹی پلیجر ہے ہمارا. یہ ایک عام چیز آپ لوگ بھی اکثر اپنے سے بولتے ہیں ہمارا گلٹی پلیجر ہے, مطلب آپ بھی کہتے ہیں بڑے اس سے دھڑلے کے ساتھ. تو بات یہ, اور انٹرنیشنل کنٹینٹ بھی ایسا ہوتا ہے, میں آپ کی بات کرتا ہوں جو آپ گلٹی ایز اے گلٹی پلیجر دیکھتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ یہ پاکستان میں کوئی انہونی بات ہے. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مطلب میں نہیں کہتا کہ آڈینس اس طرح کی, لیکن ہاں میں بتاؤں آڈینس اس ٹریک سے ہٹ گئی ہے. جو ایک ٹریک تھا نا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ضیاء الحق کا دور تھا 80s میں, ایک رائٹر ہوتے تھے ڈاکٹر انور سجاد, انہوں نے عورتوں کے اوپر جو کہانیاں لکھی, انہوں نے ایک لکھا صبا اور سمندر, انہوں نے لکھا امید بہار. وہ اتنی پروگریسو کہانیاں تھیں کہ میں کہتے وہ آج چلے نا, آج کے دور میں کہ جب ہر طرح کے چینلز ہیں, ہر طرح کی چیزیں لوگوں سے, ہمارے دیکھنے والوں سے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوں گی. وہ اس لیے کہ اب جو لوگوں کو ہم نے دکھا کے نا ان کا کیلیبر ہم نے وہ ختم کر دیا. مطلب پہلے جو تھا نا ایک مطلب میں ہی نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈرامے اچھے ہوتے تھے, لیکن اکثر ہوتے رہتے تھے ڈرامے ایسے تھے تھاٹ پرووکنگ ہوتے تھے, جن میں کوئی بات ہوتی تھی, کوئی سوچ ہوتی تھی. تو ہم نے کیا کیا دھیرے دھیرے کر کے. اچھا ایک اور میں مثال ابھی دوں, سوری میں زیادہ شاید ہو سکتا ہے بول رہا ہوں, کہ ہمارے زمانے میں جب میں مطلب مجھے یاد ہے 2000 میں جب میں مطلب ٹی وی میں نیا انٹر ہوا تھا, تو اسٹار پلس ٹائپ کے ڈرامے آ رہے تھے, اس میں عورتیں ساڑیاں پہنی ہیں اور زیور پہنی ہیں, کچن میں کام کر رہی ہیں, انہوں نے ٹوٹلی اسٹار پلس کو لا کے رکھ دیا تھا. اچھا کیا وہ چلنا شروع ہوا, لوگوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا, کیونکہ اس وقت تک لوگوں کی سوچ اتنی نہیں بدلی تھی. اور کیا ہوا, ایک وقت آیا کہ وہ سارے ڈرامے آؤٹ ہو گئے, اور پھر وہی آپ کا ریئلسٹک ٹائپ کا جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ ان ہو گیا.
تو اب مسئلہ یہ کہ اب لوگوں کو آپ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اب لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ گھسی پیٹی محبت, چلو ایسا تو نہیں گیا جیسے فلانا ڈرامہ گیا, فلانا ڈرامہ وہ تو ٹرینڈ نہیں کر رہا. ہاں نہیں کر رہا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی میرا ڈرامہ ہفتے میں اگر 13 لاکھ 14 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے چلیں وہ 30 لاکھ نہیں دیکھ رہے, 32 لاکھ نہیں دیکھ رہے, لیکن مطلب 13-14 لاکھ کی بھی تو اہمیت ہے نا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 13-14 لاکھ صرف ہند سے ہیں, صفر ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو تبدیلی اسی طرح آتی ہے. ہمیں مطلب تھوڑا سا نا سینسیبل ہو کے یہ بات سوچنی چاہیے. اب مجھے خوشی ہوتی ہے تو اب جیسے بیگل ہیں یا آمنہ مفتی ہیں, مطلب ان کے ڈراموں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اتنا پسند کر رہے ہوتے ہیں رقیب سے کو اور دل نا امید نہیں کو, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں مجھے تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ جو ایک پروگریسو رائٹرز ہیں, جو سمجھدار رائٹرز ہیں, ان کا بھی ایک آپ کا ایک سرکل جو ہے وہ بننا چاہیے, کیونکہ مطلب یہی وہ لوگ ہیں جو دھیرے دھیرے تبدیلی لائیں گے, جو اچھے ڈرامے کی طرف لوگوں کو راغب کریں گے. فضی بھائی, جو پروگریسو رائٹرز ہیں آپ جیسے, پھر آپ نے 4 سال کا بریک لیا, کیا وہ بائی چوائس تھا یا جس طرح کی کہانیاں آپ بتانا چاہ رہے تھے وہ آپ بتا نہیں پا رہے تھے, یا کوئی پابندی آ رہی تھی؟ نہیں دیکھیں اس میں نا میری کاہلی کا سارا, میں کسی کا نہیں وہ کروں گا, کسی کا کوئی جسے کہنا چاہیے قصور نہیں ہے, وہ سارا میرا ہے. کیونکہ میں بہت زیادہ لیزی رائٹر ہوں. لیکن اب میں نے سوچا ہے یہ سارے بڑے رائٹر لیزی کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں میں بڑا نہیں ہوں, میں بڑا بالکل بھی نہیں ہوں. یہ میں نے بڑے رائٹرز نہیں, یہ سب رائٹرز, ہاں رائٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں جو اپنی مرضی سے لکھنے والا ہوتا ہے نا, جو ہم کہتے ہیں من مرضی کا کام, جو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں نا کام, اس کام میں آدمی ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے, میں نے گھسی پیٹی محبت لکھا, اس کے بعد مجھ پہ اتنا اسٹریس تھا کام کا, میں کام کر رہا تھا کسی کا, انہوں نے بیچاروں نے مجھے 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیے تھے, لیکن میں بیٹھا رہا. مجھے ظاہر سی بات ہے پیسے ان کے مجھے واپس کرنے ہوں گے, آدھے میں نے کر دیے, آدھے میں کر دوں گا انہیں. تو اب جو میں کر رہا ہوں کام, پھر میں نے خود اپنی کاؤنسلنگ کی. میرے ساتھ یہی ہوتا ہے, میں اپنی کاؤنسلنگ خود کرتا ہوں. جو ضمیر نہیں ہوتا فلموں میں آ جاتا ہے ادھر سے, تو میں کہا نہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے. پھر میں نے کہا نہیں یار, سال میں مجھے بہت نہیں تو مجھے 2 سیریلز تو کرنے چاہیے. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ میں 3 سیریلز کر لوں, لیکن مجھے یہ ہوا کہ یار مجھے 2 سیریلز تو کرنے چاہیے. بٹ آپ کو لگتا ہے چینلز اکوموڈیٹنگ ہیں, پروڈیوسرز اکوموڈیٹنگ ہیں؟ کیونکہ میری کچھ رائٹر سے کانورسیشنز ہوئی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ, اور کچھ ایکٹرز بھی کہتے ہیں کہ وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, رائٹرز بھی الگ سے کچھ لکھنا چاہتے ہیں, بٹ چینلز کی طرف سے ہیزیٹیشن اس طرح کی ہوتی ہے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے سے اٹس اے بزنس. سو چینل جو ہیں وہ ایک طرح کی سٹوریز کو لے کے آگے زیادہ تر بڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں اب ایک طرح سے اندازہ ہو گیا کہ یار کہ کس کے اوپر ڈیفینیٹلی ریٹنگ آئے گی, اور وہ ریٹنگز کی گیم میں ایسے الجھے ہیں کہ اس سے وہ نکلنا نہیں چاہ رہے. کیا آپ نے اس طرح کا کوئی چیلنج فیس کیا, یا آپ نے کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ابھی تک فیس کی, جو سٹوری آپ بتاتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے؟ اچھا میرے ساتھ دیکھیں سب کو پتا ہے میرے بارے میں کہ میں وہی کام کرتا ہوں جو مجھے, ایک تو دیکھیں مجھے اپنے اوریجنل رائٹر ہونے پہ فخر ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی مجھے کروڑوں روپے بھی دے دینا اور کہے کہ اس فلم کو یا اس چیز کو وہ کرنا ہے یا ریمیک کرنا ہے, میں کبھی بھی نہیں کروں. ہاں ڈپلیکیٹ کرنا ہے میں کبھی بھی نہیں. ہاں میں اپنی کسی ڈرامے کو کر سکتا ہوں, میں اپنا جو میرا ڈرامہ ہے اس کو چلے میں آگے اس کو کر سکتا ہوں, لیکن میں کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ, اور حسن ایک بات بتاؤں, اوریجنل رائٹنگ آپ کے یہاں ختم ہو رہی ہے, بات آپ کو مان لینی چاہیے. اچھا اس میں سب کا قصور ہے, دیکھیں میں بتاؤں رائٹرز کا بھی بعض دفعہ قصور ہے, چینل مالکان کا بھی قصور ہے, پروڈیوسرز کا بھی قصور ہے. دیکھیں رائٹر کہتے ہیں, رائٹر کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک روایتی ٹائپ کا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو پھر وہ اس کے لیے نا ان کے پاس بڑے جواز ہوتے ہیں کہ جی ہم جو کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اینڈ جو ہے یا اینڈ میں تو یوں ہونا چاہیے, سب کو مل جانا چاہیے, سب کو مر جانا چاہیے. جو ایک خاص ہوتا ہے نا کہانی, جس میں آخری قسط میں مجھے لگتا ہے ایسی تباہی بربادی آ جاتی ہے کہ ابا مر جاتے ہیں, فلاں کا خالہ کا نکاح ہو جاتا ہے, فلاں, مطلب آخری قسط میں کیا مصیبتیں آنی ہیں, ساری مصیبتیں جو بھی آتی ہیں نا وہ آخری قسط کے اندر آ جاتی ہیں, کہ سب کا انجام بھی آپ دکھا دیتے ہیں. اس کا وہ جو نہیں ہوتی ہماری بچوں کی کہانیاں, غرور کا سر نیچا, تو وہ بھی انجام ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ رائٹرز, بلکہ میں سنتا ہوں رائٹر کہتے ہیں نہیں جی وہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. بھائی میں کہتا ہوں آپ آڈینس کو اتنا بیچاروں کو کیوں اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ابھی وہ جو دیکھ رہے ہیں, جو ان کو دکھایا جا رہا ہے, لیکن کوئی چیز الگ آتی ہے وہ پسند کرتے ہیں. جیسے میں گھسی پیٹی محبت کی مثال دوں گا کہ مجھے اس کی اینڈنگ کا, جو میں نے اینڈنگ کی, اور اس پہ صاف بات ہے نا, اے آر بھائی نے مجھے منع کیا کہ آپ اینڈنگ نہ کریں اس طرح کی, کیونکہ وہ دیکھیں وہ ایک اوپن اینڈنگ ہے, ایک لڑکی کے اس کی ہے, اس کی پاور کے بارے میں وہ کرتی ہے, اور آپ یہ دیکھیں اس کا کیا رسپانس آیا. مطلب مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ آخری ایپیسوڈ کا, کیونکہ میں ڈرتا تھا, کیونکہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جتنی اچھی سیریلز ہوتی تھی ان کے آخری ایپیسوڈ پہ لوگ سب پریشان کہ نہیں یوں ہونا چاہیے تھا.
میرے ڈرامے میں مطلب میں کہتا ہوں 95% لوگوں نے کہا کہ پرفیکٹ اینڈنگ. میرے تو خیال میں 100% نے کہا. ہاں مطلب ہاں یہ میں 5% پتہ نہیں کہ میں نے میری نظر سے کوئی ایسا کامنٹ نہیں گزرا کہ لوگوں نے ڈس ایگری کیا. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھیں کہ مطلب مجھے ہوا کہ لوگوں نے اس چیز کو کیا. تو مطلب دیکھیں یہ چیز بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے رائٹرز میں دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے, رائٹر کو کیا ہوتا ہے اپنا نام, اس کو خوشی ہوتی ہے کہ جی میرا نام ہو جائے. اگر نام کی اسے خوشی نہیں ہوتی, اس کو ہوتا ہے مجھے پیسے مل جائیں. اچھا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, مجھے ٹھیک ہے پیسہ, مطلب کوئی بھی آدمی اگر کہے کہ جی پیسے کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے نا. مطلب مجھے بھی پتا ہے کہ ایسی بات ہے, میں کام کر رہا ہوں, مجھے اس کے پیسے ملیں گے, لیکن پہلے میں کام کو دیکھتا ہوں, اس کے بعد میں پیسے کی طرف آتا ہوں. کہ کام میری مرضی کا ہے. اب جیسے میں ان کا کر رہا ہوں, مومنا دوریت کا کر رہا ہوں, تو وہاں میں ہاں جی مومنا دوریت کا میں ایک سیریل کر رہا ہوں, اس کا نام ہے بہت بری بات. بہت بری بات, بہت بری بات. تو وہ دیکھیں ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا نہیں جو آپ کو کرنا ہے آپ کریں. تو مطلب مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مطلب جب آپ کسی رائٹر کو یہ اعتماد دے دیتے ہیں نا کہ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے. جیسے گھسی پیٹی محبت میں بھی میں کہتا ہوں تقریباً ان لوگوں نے بہت زیادہ مطلب وہ کیا. مطلب انہوں نے کوئی مجھے کسی چیز پہ چھیڑا نہیں. ہاں اس میں جو ایک وہ بیڈ بریتھ والا جو تھا, اس پہ پروڈیوسر کو لگا کہ شاید یہ چینل والے اس چیز کو اپروو نہیں کریں گے. اب کوئی اور رائٹر ہوتا نا تو وہ تو اس بات پہ وہ کر دیتا کہ نہیں جی ہم تو نہیں بات کرتے. میں نے کیا کیا, ان کی کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک خاتون تھی, ان کا نمبر لیا, میں نے ان سے بات کی. تو وہ انہوں نے بڑی, اب مجھے نام نہیں پتا ان کا کیا تھا, لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں میں اس طرح کا کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی ولگر موضوع نہیں ہے, یہ ایک بات ہے, اور یہ اس سے آپ کے, تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہم آفس میں کام کرتے ہیں اس طرح کے مسئلے. میں آپ کو بتاؤں فضیل بھائی, مجھے پرسنلی میرے انسٹاگرام پہ کسی نے میسج کر کے بولا کہ ان کو وہ شی واز فیسنگ دا سیم ایشو. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ اوبویسلی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کا نام ہائی لائٹ کر کے وہ کروں, بٹ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کا یہی پرابلم ہے, اور کس طرح سے ان کو اس پرابلم کی وجہ سے کس طرح سے ان کی انٹیمیسی کو اس نے افیکٹ کیا ہے, اور کس طرح سے ان کی جو آپس کا جو تعلق ہے وہ کتنی بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے. سو ویری ریئل ایشو. بٹ اس کے بارے میں میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے, کچھ ہمارے ویورز نے بھی, مجھے پرابلم تھی یہ جو ٹریک تھا اسمارا والا, مجھے ایسا لگا کہ بہت زیادہ کھچا, باقی مجھے کسی ٹریک سے اتنی پرابلم نہیں ہوئی. لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے انٹینشنلی کیا تھا, کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے دکھانا کہ ایک ٹریک ڈرامے میں ایسا بھی ہے کہ جو کہ ڈریگ ہو رہا ہے تھوڑا سا. تو کیا یہ واقعی میں انٹینشنلی آپ نے ڈریگ کیا تھا یا یہ ڈریگ ہو گیا؟ تو دیکھیں یہ تو میں نے نہیں کہ انٹینشنلی, تو میں نہیں کہوں گا کہ میں نے کیا. دیکھیں لیکن میں ہاں ایک چیز میں بتاؤں, جب میں لکھ رہا تھا مجھے لگا تھا یہ ٹاپک جو ہے بڑا سوال طلب ہے, یہ ٹاپک جو ہے بڑا جسے کہنا چاہیے غور طلب ہے. اس کو مجھے پتا تھا کہ اس کو مجھے ایسے نہیں جانے دینا جیسے لوگ توقع کرتے ہیں ڈرامے میں کہ اب وہ پورا ڈرامہ ہمارا اتنا تیز چل رہا ہے. میں نے اسی لیے کیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ بھائی ایک اسپیڈ ہو, لوگ اس کے ساتھ جڑنے لگیں. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یار ادھر ہو گیا, کیونکہ آپ دیکھیں اس میں ہم نے کوئی ہیروئن کو نہیں دکھایا کہ وہ بیلکونی میں رو رہی ہے, پھر نیچے آ کے رو رہی ہے, پھر وہاں اس پہ تھیم سانگ لگ رہا ہے, کوئی چیزیں نہیں رکھی. اسکرین پلے میں نے یہ چیزیں ڈالی نہیں, کیونکہ میں اپنے اسکرین پلے کو بہت زیادہ توجہ سے دیکھتا ہوں, میں نے نہیں کی. یہ میں نے اس لیے کیا کہ مجھے لگا تھا کہ یہ سوچنے پہ لوگوں کو مجبور کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ اگر یہ ایک دو ایپیسوڈ میں آتا نا, آپ یقین کریں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ آیا ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہر آدمی کا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا نہیں بالکل صحیح آپ نے وہ کیا, ہم اس سے وہ کر رہے ہیں. جو لوگ اس چیز سے گزر چکے ہیں نا, انہوں نے اس چیز کی بڑی وہ کی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ڈوبتے کا حال صرف ڈوبنے والے کو پتا ہوتا ہے. سمندر میں جو ڈوب رہا ہوتا ہے ڈوبنے والے کو حال پتا ہوتا ہے. تو وہ لوگ میرے خیال سے اس سے زیادہ وہ رہے, انہوں نے ریلیٹ کیا کہ جو اس طرح کی صورتحال سے گزر رہے تھے. انہیں لگا کہ یہ, بلکہ انہوں نے تو مجھے کہا یوں بھی ہونا چاہیے, یوں بھی ہونا چاہیے. تو لیکن ہاں دوسرے لوگوں کے لیے ہوگا. لیکن دیکھیں اب وہی بات ہے کہ کوئی ٹاپک اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جس طرح سوچ رہے ہیں میں اس طرح کا لکھوں. ہمیں رائٹر کو یہی سوچنا چاہیے. اصل میں اب جو ڈرامہ ہوا ہے نا حسن, اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے نا, اب اتنا ڈرامہ پریڈکٹیبل ہو چکا ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوں گے نا, آپ کہیں گے ارے اب اس کی اپنی ماں سے لڑائی ہے, یہ اپنی بیوی کو جا کے سنائے گا. تو اچھا جب وہ ڈرامہ اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. اب پتہ چلا وہ بیوی کے پاس نہیں گیا, وہ دوست کے پاس چلا گیا, دوست کے پاس. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا فضول ڈرامہ لکھا ہے, وہ ڈرامہ ہی لکھنا نہیں آتا. تو اتنے لوگ میں کامنٹس پڑھ رہا تھا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں وہ تو وہ کیوں ایسی بے وقوفی کرے گی, جب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی ہر آدمی آپ کی طرح, میں کہتا ہوں ہر آدمی آپ کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ڈرامہ پریڈکٹیبل بنا دیا ہے آپ نے, کہ مطلب کسی پیٹی محبت میں یہ تھا کہ یہ جو اسٹیریو ٹائپس تھے نا ڈراموں کے,
पछाड़े खाना, रोना पीटना, वो कुछ नहीं था, क्योंकि आम जिंदगी में नहीं होता यार। मैं तो जाता हूँ, मैं तो अभी गया एक जगह, किसी के उनके वालिद का इंतकाल हुआ था और उसके बाद वो मोबाइल पे क्या क्या उनकी बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो आपको मानना चाहिए कि जिंदगी ऐसी नहीं है जो ड्रामों में नजर आती बिल्कुल सही कह रहे हैं। है, जिंदगी ड्रामों से बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बहुत ट्रिवियल चीज है, ये सामिया ने जब अपना पहला काम शुरू किया जॉइंट, तो पापाज किचन उसने एक नाम क्यों रखा उसका? आप लेकिन आपने उसका देखा था Last लास्ट एग्जिट। देखिए बात ये थी कि वो जो हमने दिखाया था वो बाप ने, क्योंकि उस वक्त एक उसकी जिंदगी का बड़ा फैसला था जो बाप की वजह से हुआ। मतलब जिंदगी में होता है ना, आपके आसपास लोग होते हैं, मेरी जिंदगी में हुआ कि कई लोगों की एडवाइस आपको वो हो जाती है ना, तो शायद एक उसका असर था, क्योंकि जिस तरह उसके बाप ने उसके साथ वो किया। अच्छा खैर, मैंने ये नहीं लिखा था कि वो पापाज किचन, ये मैंने नहीं लिखा था, मैंने उसका लिखा था एक ढाबा ही वो किया था। अब वो पापाज किचन जाहिर सी बात है उन्हें अवेलेबल जो भी होगा जिधर, तो वो प्रोडक्शन आपने लिखा नहीं, वो मैंने नहीं। और लास्ट एग्जिट भी आपने लिखा नहीं? नहीं, लास्ट एग्जिट भी मैंने नहीं लिखा था। मैंने ये मैंने लिखा था कि उसका रेस्टोरेंट है जो जिसका वो है, लेकिन मुझे लास्ट एग्जिट बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत मुझे लगा वो कोइंसिडेंस है, हाँ, कि वो असल में कोई रेस्टोरेंट नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कोई वो नहीं है, वो कोइंसिडेंस, बिल्कुल कोइंसिडेंस। अच्छा, मुझे फसी भाई ये बताएं कि जब आपने ये ड्रामा देखा स्क्रीन के ऊपर, जी क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से आपने लिखा था हू बहू वैसा ही ये स्क्रीन पे प्रेजेंट किया गया है? अहमद भट्टी भाई की तरफ से और आई ड्रीम प्रोडक्शन वालों की तरफ से और सारे एक्टर्स ने जो किरदार अदा किए हैं वो वैसे ही थे जैसे आपने लिखा था, या लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हुआ है कुछ? देखिए एक बात देखें, जब आप लिख रहे होते हैं बिल्कुल एक रॉ सी एक आपकी होती है ना जिससे आप गुजर रहे थे। अब मेरा ये कि मैं बता रहा हूँ, मेरी बहुत ऑर्गेनिक राइटिंग है, मतलब मैं नहीं इतना प्लान करके होता कि जी इसमें अब्बा मर जाएंगे। अच्छा बाय द वे एक बड़े मजे की बात बताऊं, हमारे इधर ये क्यों होता है हसन, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो भी होता है ना, कोई लड़की पे मुसीबत आती है कहते हैं बाप को मार दो, ये बाजू पकड़ी उसने, हाँ ये बाजू पकड़ी, ये पीछे वो गया और बस। अच्छा मुझे मजा आता था हर उसमें जब वो तलाक होती थी कहते कि बाप को मरवा दो। वो कैरम खेलते रहते थे हमारे अंकल जो थे। हाँ, अच्छा मुझे मतलब भाई क्यों मरवा दे बाप, अच्छा वाला बाप बैठा हुआ है बेचारा, रोटियां तोड़ रहा है, इसको क्यों मरवा दे? तो खैर ये एक मजाक के अलावा, लेकिन हाँ मैं आई ड्रीम की जो टीम थी, जैसे अब्दुल्ला सेजा है, सनिया इकराम है, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ, क्योंकि यंग बच्चे हैं ना, तो इन लोगों के अंदर वो है कि ये लोग नए तजर्बों को वेलकम करते हैं, जो अच्छी अब्दुल्ला की बहुत अच्छी बात है, अब्दुल्ला सेजा की, जो अब्दुल्ला के साथ अभी भी मेरी आगे की कहानियां डिस्कस हुई हैं। अब्दुल्ला उन लोगों में, उन प्रोड्यूसर में, अब मैं उसकी सारी उससे कह रहा हूँ माइनस पॉइंट्स भी होंगे, हो सकता है अब्दुल्ला के कुछ दुश्मन देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं अब्दुल्ला की अच्छी बात बताऊं कि मैं जब भी अब्दुल्ला को कोई अच्छी कहानी सुनाता हूँ या कोई अलग बताता हूँ कि भाई इस टॉपिक पे होना चाहिए, कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि वो बड़ी एक्साइटमेंट शो करता है अपनी, तो ये बड़ी बात है। फिर मजा आया मुझे इनके साथ, ये बच्चे थे, सनिया थी, सनिया से भी मेरी इनसे लड़ाइयाँ भी बहुत हुई, सनिया से तो बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। और अच्छा अहमद भट्टी का मैं आपको बताऊं मजे की बात, अहमद भट्टी का जब इन्होंने कहा ना, मैं एक तो 4 साल बाद कर रहा था, इन्होंने कहा अहमद भट्टी डायरेक्ट करेंगे, फिर मैंने अहमद भट्टी की चीजें देखनी शुरू की, थोड़ा सा हक देखा, मैंने थोड़ा सा हक देखा, कैसा ये नसीबा देखा, मैं तो बस मेरा तो दिल बुझ गया बिल्कुल, मैं जिसे कहते हैं फ्यूज हो गया। मैं कहा लो भाई, मैं एक तो वैसे इतने अरसे बाद लिख रहा हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ, अहमद भट्टी से इन्होंने मेरी मीटिंग करवाई, मैं लाहौर से आया, 1 घंटे की हमारी मीटिंग थी, उसके बाद मैं चला गया अहमद भट्टी से, मैं मिला, अहमद भट्टी का मुंह बिल्कुल जिसे कहना चाहिए 12 बजे हुए थे, और ऐसा लग रहा था वो मुझसे इंतहाई नफरत कर रहा है, मैं उससे इंतहाई नफरत कर रहा हूँ। तो मुझे कहेंगे आपने जो किरदार लिखे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई किरदार ऐसा होता है, कोई किरदार, मतलब आपको ह्यूमन साइकी का पता है, मतलब इंसान ऐसी ही होता है, मतलब इंसान ऐसी होता है, पल में तोला पल में माशा। तो अच्छा वो जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई ना, उसके बाद तो समझे जो रही सही थी ना, मैं बस अब तो बस गए, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया, चलो मैं अपने तौर पे लिख देता हूँ। मैंने स्क्रीन प्ले में भी और चीजें, मैंने एक एक चीज जानबूझ के लिखता था, मैं लिखता था ये गाना लिखिएगा, इस पे कॉपीराइट्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा, मैं इस तरह की चीजें भी लिख देता था ताकि ये कोई मसले ना हो। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं कराची आया तो मुझे सनिया ने कहा कि फसी भाई वो शूट हो गया इतना ड्रामा, वो 17-18 सीन्स आपको दिखाने। अच्छा मैं गया ना, मैं पहले से ना भरा हुआ था, मैं कहा अब तो है ना मैं अब्दुल्ला सेजा से कहूंगा कि भाई ये तो बिल्कुल इसने तो मेरे ड्रामे को समझा ही नहीं है वो करके। अच्छा इसने सनिया ने मुझे दिखाना शुरू किया, पहला सीन दूसरा सीन, तो जब मैं देखना शुरू किया सबा के सीन थे वो इतने अच्छे किए हुए थे अहमद भट्टी ने। और देखिए मैं एक बात बताऊँ, हर आदमी, देखिए मैं बहुत ऑनेस्ट बंदा हूँ, मेरी आदत नहीं है मैं डायरेक्टर्स की चमचागिरी करूँ, मैं प्रोड्यूसर्स की चमचागिरी करूँ, मुझे, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ जो आपकी सलाहियत होती है ना वो मतलब आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका टैलेंट आपका इंट्रोडक्शन होता है। फिर मुझे उसका इतना अच्छा लगा, फिर मैंने सनिया से कहा कि मुझे बात करनी है, फिर मैंने अहमद से बात की, फिर हम मिले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अहमद भट्टी ने वो जो ड्रामे की सबसे बड़ी बात जो मैं अहमद भट्टी को कहता हूँ, ठीक है उसने
غلطیاں بھی کی ہوں گی, اس کے اس میں بلنڈرز بھی ہوں گے, لیکن میں کہتا ہوں احمد نے نا فیل پکڑی اس ڈرامے کی. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, اب سارے ڈرامے جو ہوتے ہیں نا اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں جی, آپ کو فریم کی فکر ہوتی ہے, لائٹنگ آپ کی سنجے لیلا بھنسالی جیسی ہونی چاہیے, تو فلانا ہونا چاہیے, آپ کا فریم یہ ہونا چاہیے, لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے تو جو لائنوں کے پیچھے کہانی چھپی ہے, جو ایک درد چھپا ہوا ہے, جو ایک خوشی چھپی ہوئی ہے, اس کو کس طرح کرنا ہے. فیل, مطلب میں کہتا ہوں وہ فیل جو ہے نا وہ لیک کرتی ہے آپ کے ڈراموں سے. فصیح بھائی مجھے ایک سوال کا اب آپ جواب دیں. جی جی بالکل, جو ایک رائٹر ہی یہ جواب دے سکتا ہے. جی ہر ٹیلنٹ, ہر صلاحیت خدا کی طرف سے آتی ہے, جی اللہ دیتا ہے انسان کو ہر ٹیلنٹ, کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شبہ ہے ہی نہیں. جی, کیا رائٹنگ ایک ایسا ٹیلنٹ یا اسکل ہے جو ایکوائر کی جا سکتی ہے, یا جس انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت دے دی لکھنے کی بس وہی لکھ سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, مجھے نہیں پتا تھا, بعض لوگ نہیں لکھتے ساری زندگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے سرکل میں بعض لوگ ہیں جو لوگ نہیں لکھتے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ لکھیں گے وہ بہت اچھا لکھیں گے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ, اب میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھا سوچتے ہیں, جن کی سوچ بہت اچھی ہے, جن کی باتیں بڑی اچھی ہیں, لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں. لیکن میں آئی وش کہ ان لوگوں کو لکھنا چاہیے, کرنا چاہیے. میرے کچھ دوست ہیں جن کو میں کہتا ہوں, میں تو خود دیکھتا ہوں اس طرح کا کوئی آدمی ہے جو بہت الگ سوچتا ہے, تو میں کہتا ہوں ان کو لکھنا چاہیے. لیکن ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسکولز ہوتے ہیں نا, جو ہم کہتے ہیں فلانا وہ آپ کو رائٹر بنا دیں گے 3 مہینے میں, 4 مہینے میں, کچھ بھی نہیں. دیکھیں 4 مہینے میں کیا گدھے کو آپ گھوڑا تھوڑی بنا سکتے ہیں, آپ کچھ وہ کر لیں گے, آپ کو بیسک چیزیں پتہ چل جائیں گی, آپ کو اسکرین پلے پتہ چل جائے, شاید آپ کو کچھ ٹیکنیکل باتیں پتہ چل جائیں, لیکن آپ کو وہ چیز نہیں پتہ چلے گی, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ہوتا ہے یہ. اس کو میں گاڈ گفٹڈ بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں آپ کی جو کچھ انر فیلنگز ہوتی ہیں نا, جو آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو مطلب جس آدمی کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ رائٹر بن سکتا ہے, اور وہ اس کے اندر کوئی مطلب وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ اچھی کہانیاں دے سکتا ہے, کوئی میننگ فل چیزیں دے سکتا ہے, تو میرے خیال سے اس کو کرنا چاہیے کام. کیا ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں, میں اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, ہمیں بھی اکثر لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھنا چاہتے ہیں, ہم نے لکھی ہے یہ کہانی, وہ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایونیوز نہیں پتا, تو ان کی کوئی مدد کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو ایسے کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ایک رائٹر کو ایک رائٹر سے ایک اچھا رائٹر بنا دیتے ہیں, اور پھر اگر کسی نے کچھ لکھا ہے تو اپنا جو بھی ان کا وہ پروجیکٹ ہے یا جو بھی ان کی لکھائی ہے اس کو وہ پراپر چینل کے تھرو کس طرح سے صحیح لوگوں کے ساتھ پہنچائیں, صحیح لوگوں تک پہنچائیں؟ اچھا میرے سامنے تو ایک بڑی اچھی مثال ہے نا. دیکھیں میں بتاؤں, جو آپ کا اچھا لکھا ہوتا ہے, جو آپ کا اچھا کہا ہوا ہوتا ہے, وہ فوراً آپ کی نظر میں آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ہم ٹی وی میں کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا, تو مجھے یاد ہے میرے پاس ایک اسکرپٹ آیا جس کا نام تھا کون قمر آ رہا. میں نے کون قمر آ رہا, کون قمر آ رہا, میں نے ایک پیج پڑھا, دوسرا پڑھا, پھر مجھے کہیں جانا تھا, میں نے یار میں 2-3 صفحے دیکھتا ہوں, مجھے اچھا لگ رہا تھا, میں نے اچھا لکھا ہوا ہے یہ نا, تو میں کہا 2-3 صفحے پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد نکل جاؤں گا. آپ یقین کریں مجھے پتہ نہیں کیا, جب میں نے تیسرے صفحے پہ آیا, میں نے چلو چوتھا پڑھتا ہوں, پڑھتے پڑھتے مجھے جہاں جانا تھا مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ مجھے اس جگہ جانا تھا. پھر میں نے نام دیکھا, لکھا تھا بی گل. میں نے پہلی دفعہ وہ نام سنا تھا اس وقت, میں آپ میرے خیال سے 2011 یا 12 کی بات ہے. تو مجھے لگا یار یہ تو, اور کبھی اس سے پہلے نہ میں نے کبھی ان کا نام سنا تھا نہ کچھ سنا تھا, تو میں تو پریشان ہو گیا. میں نے بےتابی سے, میں نے نمبر تھا, پھر میں نے بات کی ان سے, پھر جنہوں نے مجھے پہنچایا تھا وہ اسٹرپ فائزہ سن, تو میں نے ان سے بڑی تعریف کی. میں لگا یار یہ تو مطلب کمال لکھا ہوا ہے انہوں نے, ان خاتون نے. تو مطلب آپ کا لکھا ہوا دیکھیے, سب سے پہلے نا آپ کو اپنے کیے ہوئے کام پہ نا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہمارے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے, مطلب ہمارے تو کیا ہے, ایک تو سب سے بڑی جو وہ ہے نا, جیسے میں لکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یار میں بہت اچھا لکھ رہا ہوں, مطلب ہم اس سے غرض نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. تو ہمارے تو لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ بہت بری بچکانہ چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھی چیز ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے نا آپ اپنے اندر وہ آنکھ پیدا کریں جو اچھے یا برے کی نا تمیز کر سکے. اور دوسرے, ڈرامہ کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے. حسن دیکھیں بات یہ کہ میں ریئلسٹک ڈرامہ لکھتا ہوں تو میں اسی طرح کا ڈرامہ کر سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں لوگوں کو. جو مین اسٹریم ڈرامہ لکھ رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کا بتائیں گے, کیونکہ میں اس طرح کا ڈرامہ کرتا ہی نہیں, تو میں کیوں کسی کو مس گائڈ کروں. تو مجھ سے تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی آپ ہمیں بتائیں یہ کریں وہ کریں, میں کہتا ہوں یار پہلے آپ اپنے اندر یہ پیدا کر لیں, آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ مطلب, اور آپ کس طرح کی کہانی بتانا کس طرح کی کہانی. کیونکہ دیکھیں ہر آدمی یہ ایزیوم کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی میں بہت اچھا رائٹر, میں بہت اچھا سنگر, میں بہت اچھا کمپوزر, میں بہت اچھا کرٹک. اب وہ دیکھیں نا ایکٹر تو سب سے زیادہ جیلسی تو میرے خیال سے ایکٹرز میں ہوتی ہے. جب میں دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں ہم رائٹرز تو پھر بھی بچے ہوئے, جو ایکٹرز کے بارے میں کہ مطلب میں دیکھتا ہوں بعض لوگ کسی کی اتنی دھجیاں اڑا رہے تھے, میں دیکھتا ہوں یار میں دیکھوں یہ کون ہے شہزادہ ہے گلفام, میں ان کو دیکھتا ہوں یہ کون ہے یہ حور جو بصرے کی حور. تو پھر مجھے ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار لوگ مطلب دیکھیں
आगाही होनी चाहिए अपने मुतालिक, आपको पता होना चाहिए आप क्या हैं। आप अच्छे हैं तो आपको अपनी अच्छाई पता होनी चाहिए, आप बुरे हैं तो आपको अपनी बुराई पता होनी चाहिए। अपने कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में फसी भाई बता दें मुझे और अपने चाहने हाँ, वालों नहीं, को। मैंने कभी नहीं बताया, मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ पहले से नहीं बताना चाहिए। लेकिन चले इस बार आप कसम तोड़ दें और मैं बता कसम दें। तोड़ देता हूँ जी। मैं अभी मोमना दुरैद जिनका एमडी प्रोडक्शन है उनके लिए मैं कर रहा हूँ बहुत बुरी बात, और ये यूथ के ऊपर है, मजे की कहानी, क्योंकि आजकल मेरा बड़ा इंटरेक्शन हो रहा है लड़के लड़कियाँ घिसी-पिटी के जमाने में भी। इसकी कोई कास्टिंग फाइनलाइज हुई? इसकी अभी कोई कास्टिंग नहीं हुई, इसका कोई डायरेक्टर नहीं हुआ, इसका अभी मैंने लिखना शुरू किया। इसका मेरा फर्स्ट ईपी पे मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो हो जाएगा, वो कर रहा हूँ। उसके बाद ये सिक्स सिग्मा वाले हैं, उनका मैं एक कर रहा हूँ जो सबा हमीद डायरेक्ट करेंगी, जिन्होंने गलती किया था डायरेक्ट। सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं कहता हूँ मैं अपने इनिशियल स्टेज पे जब मैं देखता हूँ ना, मुझे सबा हमीद, रुबीना अशरफ और ये तलत हुसैन, इन लोगों ने, नुमान एजाज, इनफैक्ट नुमान एजाज ने मेरा पहला सीरियल किया था अब ये मुमकिन नहीं, उसमें रुबीना अशरफ भी थी, नुमान एजाज भी थे, शगुफ्ता एजाज भी थी। तो मतलब ये लोग थे, मतलब मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में लोग यूं करते हैं, ये करते हैं। मैं एक बात बताऊँ, मुझे मेरे साथ बड़ा अच्छा हो रहा कि मुझे बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया। सबा ने बहुत ज़्यादा किया, सबा ने इतनी जगह मुझे रेकमेंड भी किया, और वो हमेशा बड़ा काम को मेरे बड़ा वो करती थी। तो इसका कोई टाइटल, वर्किंग टाइटल है? इसका अभी जो मैंने वर्किंग टाइटल रखा है इसका नाम है शिकायत है तुमसे। शिकायत। तो मैंने जब उनको कहा ना, तो मैंने किसी वो जो इनके जो सनम मेहदी हैं वो देखती है, तो उनको मैं कहा शिकायत है तुमसे, कहीं खैरियत फंसी क्या हो गया मैं कहा अरे नाम ऐसी वर्किंग टाइटल रखा है, तो वो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक तीसरा जो है मेरा, वो सना शाहनवाज जो है, अच्छा, हाँ, जो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन, नेक्स्ट लेवल वाले जो है उनका है। तो अभी ये 3 मैंने किए हैं, अब अल्लाह करे हो जाए, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। तीनों इस वक्त मुल्क के मायानाज प्रोडक्शन हाउसेस, तीनों बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए आप लिख रहे हैं। बस दुआ करें मैं लिख लूं, क्योंकि ये होता है कि वो बड़ा अच्छा लगता है जब एडवांस आता है, वो बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो तीनों की तरफ से एडवांस आ चुका है आपको? 3 नहीं, 2 की तरफ से आ चुका है 2 की तरफ से। सना को मैं कॉल करता हूँ, सना की तरफ से ही आया है, अच्छा, बीच वालों से फिर मैं हुमायूं को कॉल करता हूँ सिग्मा की तो, तरफ से भी लॉक करें। बिकॉज फसी भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, घिसी पिटी मोहब्बत देख के जितना हम लोगों ने एंजॉय किया, और सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं, हमारे जो व्यूअर्स थे जो कि बहुत बाकायदगी के साथ हमारे रिव्यूज के ऊपर अपना फीडबैक देते हैं, उन्होंने यकीन करें आखिरी जब 2 किस्तें आई, फिनाले आया उसका, ऑफ कोर्स हमने उसको रिव्यू करना था, बट बीच में 2-3 दिन का ऐसा गैप आया। अब मंडे लोगों ने हमें मैसेजेस कर करके कि अरे आपने घिसी पिटी का रिव्यू नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि हम फ्राइडे को आता है हमारा रिव्यू, एक मंडे को आता है, हम मंडे को रिव्यू करते थे थर्सडे वाले। नहीं, मैं उनका थैंक्स करूंगा, और मैं कहता हूँ ना कि आप लोगों के जो कमेंट्स होते थे उनको मैं एक कमेंट पढ़ता था, क्योंकि देखिए मैं कम काम करता ना, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा है। हो सकता है जो लोग जिनके 3-3 चल रहे होते हैं ना, उनको नहीं होता, उनको फिक्र भी नहीं कि कोई, वो कहते भी है कि भाई कोई कर रहा है तो करे भले से, लेकिन मेरे ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो मैं जब पढ़ता था, आप लोगों के जितने भी लोग थे, इन्होंने समथिंग हॉट वाले जो पढ़ता था, मैं कहता हूँ ना मेरा दिल बहुत बड़ा होता था, यूँ लगता था 2-2.5 से खून बढ़ गया आपके अंदर। अरे नहीं, शुक्रिया आपने इतना जबरदस्त ड्रामा लिखा, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं ये हमें जल्द देखने को मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग अस एट योर हाउस। आपका शुक्रिया बहुत है। वैसे हसन, मैं एक बात बताऊं, मैं सोचा था हमारे ड्रामे में ना कोई, मेरा दिल चाहता है कोई मासूम सा, शरीफ सा, रोमांटिक सा लड़का अगर दिखाया जाए, कोई नजर ही नहीं आता। मैं आपको देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वो लड़का आप है ना फजी भाई, मुझे बहुत शौक है आपके चेहरे पे जो पाकीज़गी है, जो मासूमियत है, अरे वो नहीं है आजकल लोगों के चेहरों पे। तो बस आप फिर हुमायूं को या सना को बोलेंगे, और नाम भी उसका मैं रखूंगा पाकीज़ा लड़का। Thank you, Fasi bhai. Thank you so much. Thank you. God bless.